बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। रमज़ान मुबारक की खूबसूरत नशियात पैगाम रहमत के साथ आपका मेज़बान हसन रज़ा रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू बड़ा मुख्तलिफ भी है, यूनिक भी है और उसके ऊपर बहुत कम प्रोग्राम्स देखने और सुनने को मिलते हैं, तो हमने चाहा कि इसके ऊपर भी बात की जाए। आज जो हमारा मौजू है वो है इल्हाद, उसकी तारीफ़, उसकी अक़साम और उसका तदारुक। क्योंकि इल्हाद एक ऐसी बुराई और बीमारी है जो हमारे मुख्तलिफ़ तबक़ात के अंदर जन्म ले रही है, और इसके जो नुकसानात हैं वो ये है कि लादीनियत आम हो रही है। जो नौजवान तबका है वो दीन से गाफिल और दूर हो रहा है। नौजवान तबका तो चाहता ये है कि हमें दीन के ऊपर ना चलना पड़े, क्योंकि दीन के अंदर जो है नौजवानों की आसाइशें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए जो इल्हादी तबका है वो नौजवानों को टारगेट करके उनको दीन से दूर कर रहा है। इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे पैनल का हिस्सा बने हैं प्रोफेसर असद अली कादरी साहिब। आप एक कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा राशिद हुसैन साहिब। आप मेरे पैनल का हिस्सा बनते रहते हैं। नाज़रीन इकराम, जहाँ दुनिया में और बहुत सारे मसाइल जन्म ले चुके हैं, वहीं पे इल्हाद नामी एक बीमारी, एक मसला भी जन्म ले चुका है। उनका मकसद जो इल्हाद को आम कर रहे हैं या दीन से लोगों को दूर कर रहे हैं और ख़ुद दीन से उकताहट महसूस करवा रहे हैं, उनका फ़कत मकसद ज़ाते बारी ताला से दूर करना है। और हमारा नौजवान तबका जो है वो इतनी तेज़ी के साथ उनके शिकंजे में आ रहा है कि इसको अपने मुस्तकबिल की और अपनी आखिरत की फ़िक्र ख़त्म होती जा रही है। मेरा छोटा सा उन लोगों से सवाल है जो मुल्हिदीन हैं और जो इल्हाद के शिकंजे में आ चुके हैं और जो लादीनियत का शिकार हो चुके हैं और जो हमारी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है कि ये सूरज किसने बनाया है? ये रात का आना किसके हुक्म से है? ये दिन का आना किसके हुक्म से है? ये बारिश का बरसना, ये बादलों का आना और उसके बाद धूप का आना, ये सारी चीज़ें किसके हुक्म के ताबे हैं? अगर इनको चलाने के लिए कोई मशीन है, कोई सॉफ्टवेयर है या कोई रोबोट है तो फिर भी हमें बता दिया जाए। लेकिन अगर इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि कोई एक ज़ात है जो इस सारे निज़ाम को चला रही है, इस कायनात के निज़ाम को कंट्रोल कर रही है। वो एक ज़ात ज़रूर है जिसका ज़िक्र कुरान में भी है और जिसका ज़िक्र अल्लाह के महबूब के फरमान में भी है। अल्लाह ताला कुरान में जा बजा अपने होने की निशानदेही भी करता है, अपने होने का सबूत भी देता है। लेकिन हमारा जो नौजवान तबका है इसके साथ हमारा शिकवा है कि ये लादीनी कुव्वतों के शिकंजे में आ रही है और इसके असरात जो हैं वो हमारी आइंदा नस्लों के ऊपर पड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहरहाल बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर हमें उलमा को यकजा करके और जितने भी अहले इल्म लोग हैं उनको इकट्ठा करके इस अमर के ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने चाहा कि आज हम इस मौजू के ऊपर बात करें और मेरे पैनल का हिस्सा बनने वाले जो मेहमान हैं उनसे मैं सवाल करता हूं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूं। प्रोफेसर असद अली कादरी साहिब, उनसे मेरा सवाल है कि सर, सबसे पहले तो ज़ाहिर है जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमें उसकी तारीफ़ पता होनी चाहिए, हमें उसकी अक़साम पता होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम ज़िक्र कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू करने का मौका दिया और यकीनन जैसे इफ्तिताहिया गुफ्तगू में आपने कहा कि ये बड़ा अहम इशू है और आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। तो इल्हाद वो सोच, वो फ़िक्र जो रफ्ता रफ्ता आपको एक रबूबियत के तसव्वुर से हटा दे, उसे इल्हाद कहा जाता है। हर वो अमल, हर वो काम जो आपको
اللہ سے دور کر دے۔ ربوبیت کا جو ایک تصور ہے ہمارے ہاں کہ اللہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، تو اس ربوبیت کے تصور اور کانسیپٹ کو جو چیز مسمار کر دیتی ہے اس سے الہاد کہا جاتا ہے۔ یہ فکر عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کوئی آج کی فکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تعداد میں فرق ضرور ہے کہ پہلے اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، ہاں آج کے دور میں تعداد اس کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پہلے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور مبارک میں بھی وہ ایک بڑا مشہور مناظرہ ہے کہ باقاعدہ مناظرہ ہوا، آپ تھوڑی دیر سے آئے اور پھر آپ نے ایک دلیل قائم کی کہ میں وہاں پہ رکا ہوا تھا دریا کنارے، اور پھر ایک کشتی میں نے دیکھی، وہ درخت خود ہی الٹا کشتی بنی۔ یعنی یہ اس دور کی جو ہے نا وہ فکر ہے جو آپ نے اس کو بھی جواب دیا تھا کہ اگر ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور وہ سمندر میں بغیر ملاح کے خود بخود چل نہیں سکتی اور مجھے دریا سے جو ہے نا وہ پار نہیں لا سکتی، تو پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات جو ہے بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہی ہو۔ تو یہ فکر، یہ سوچ بہت پرانی ہے، بہت پہلے کی ہے۔ ہاں اب اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو وہ فکر، وہ سوچ جو ربوبیت کے تصور کو مسمار کرتی ہے اسے الہاد کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ الہاد کی تعریف ناظرین کرام آپ نے جانی ہے۔ الہاد ایک ایسا معاملہ ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی سرعت کے ساتھ ہمارے درمیان حائل ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ درس دیا ہے اور ہماری گھٹی میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ ہمیں حضور کا ایک فرمان ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد وہ ذات ہے جو سجدے کے لائق ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مجازی خدا یعنی شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ جو لادینی قوتیں ہیں، یہ جو ملحدین ہیں، ان کا فقط مقصد ایک ہے، ان کا ایک ویژن ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اور اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑی وجہ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ہم اللہ کو مانیں گے تو اللہ کا دین بھی ماننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کریں گے تو ظاہر ہے اس کی شریعت کو ماننا پڑے گا، اور شریعت ہمیں شراب سے بھی منع کرتی ہے، شریعت ہمیں چوری سے بھی منع کرتی ہے، جھوٹ سے بھی منع کرتی ہے۔ تو یہ ساری آسائشیں ختم ہوتی دیکھ کر یہ جو ملحدین ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم دین کا سرے سے انکار کر دیں۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی تعریف بتا رہے تھے پروفیسر اسد علی قادری صاحب، آپ کا سر بہت شکریہ۔ ہمارے پینل کا مستقل حصہ ہیں علامہ راشد حسین صاحب۔ سر میں آپ کی طرف بڑھتے ہوئے آپ سے بھی چند چیزیں جو ہے وہ ان کی رہنمائی لینا چاہوں گا۔ آپ بتائیے گا کہ ملحدین کے چند جو بنیادی اعتراضات ہیں، ظاہر ہے اگر وہ الہاد کا شکار ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ان کے مقاصد ہوں گے، کوئی ان کے اعتراضات ہوں گے، تو ان اعتراضات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس قسم کے اعتراضات ہیں جو وہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ یہ پروگرام اور یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے اور عصر حاضر کی ایک بنیادی ضرورت بھی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بنیادی اعتراضات ملحدین کی کیا ہے، تو سب سے پہلا جو ان کا اعتراض ہوتا ہے وہ وجود باری تعالیٰ پہ ہے کہ اس کائنات کا صانع ہے یا نہیں ہے، خالق ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات اسی پہ ہوتی ہے۔ ملحدین کے نزدیک اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ کائنات ان کے نزدیک ایک بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ کائنات مارز وجود میں آ گئی۔ اب یہ ہے ان کی بنیادی فکر کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ کائنات ایک ویسے ہی دھماکہ ہوا اور ایک سائنٹیفکلی جو ہے یہ طریقے سے یہ کائنات چل رہی ہے، اس کے چلانے والا کوئی نہیں۔ جبکہ بحیثیت مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود کے اندر نہیں آئی، اس کا صانع ہے، اس کا کاریگر ہے، اس کا کریٹر ہے، اس کو بنانے والا ہے، اور وہ ہے ذات باری تعالیٰ۔ ذات باری تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے جب وہ کائنات کی تخلیق کے متعلق سوال کرتے ہیں اور وجود باری تعالیٰ پہ سوال کرتے ہیں کہ اگر
اس کائنات کا بنانے والا ہے تو وہ کہاں ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کون ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اللہ ہی بنانے والا ہے، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر آنا چاہیے۔ ان کا بنیادی اعتراض ہے اللہ تعالیٰ وجود نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ وجود تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی سب سے بڑی قرآن حکیم کے اندر سے دلائل دے کے وہ تو بہت بڑے ہیں، لیکن چونکہ یہ قرآن سے ہی ناشنا ہے، قرآن کو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ان کا ایک الگ اعتراض ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ان کا الگ بات ہے، اس پہ پھر بات کریں گے۔ ان کا پہلا جو اعتراض ہے وجود باری تعالیٰ پہ، کہ اللہ کائنات کا بنانے والا، اگر آپ کہتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ وہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی چیز جو وجود رکھتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی صانع ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹیبل ہے نا، ٹیبل کا کوئی کاریگر ہے، یہ ٹیبل کی حائط، اس کا وجود تقاضا کرتا ہے کہ اس کا کوئی صانع ہو، اس کا کوئی کاریگر، اس کا بنانے والا ہو۔ جب ہم اس کی حائط کی طرف دیکھتے ہیں، یہ اس کی حائط متقاضی ہے کہ اس کا کوئی صانع موجود ہو، کاریگر ہو، تو ذہن بخود اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ واقعی اس کا کاریگر ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں نہیں ملتا تو ہماری کیا مکلی ہے، اس کا کاریگر ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ یوں ہی بغیر، جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ کشتی کا واقعہ، یوں ہی چیز کیسے کسی وجود میں نہیں آ جاتی۔ اگر یہ اتنے منظم طریقے سے یہ ٹیبل بنا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، اس کے اوپر نقش و نگار ہے، رنگ روغن ہے، تو خود بخود نہیں ہے، یہ کوئی کاریگر ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو حضرت اگر ایک ٹیبل بغیر کاریگر کے وجود نہیں رکھ سکتا تو پوری کائنات کا یہ نظام، یہ دن رات کا بدلنا، یہ بادلوں اور بارش کا برسنا، اور پھر بارش کا برس کے زمین سے وہ ننھی کونپلوں کا اگنا، پھر ان کا فصلوں کے اندر تبدیل ہو جانا، یہ کون سی قوت کر سکتی ہے؟ یہ کس کے پاس طاقت ہے کہ یہ کیسے؟ اب دیکھیے یہ زمین کا کتنا سینہ سخت ہوتا ہے، اگر آپ انگلی کے ساتھ اندر زمین کے اندر جو ہے وہ اپنی انگلی ٹھونسنا چاہیں تو نہیں جائے گی، آپ کسی تیز دھار آلے کے ذریعے زمین کو جو ہے وہ پھاڑیں گے۔ لیکن دیکھیے ایک ننھا سا بیج آپ زمین کے اندر بوتے ہیں، اس کی ننھی کونپلیں جو آپ ہاتھ لگائیں تو شاید آپ کے ہاتھ لگانے سے جو ہے وہ مسل جائیں، وہ زمین کے سخت سینے کو چیر کے باہر آ رہی ہیں، تو اس کو باہر لانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ ذات خدا بندی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر، ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہے، ایک ادراک رکھا ہے، فہم رکھا ہے، اس ادراک اور فہم کو رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، اس کی مثال ایک اور پیش کرتا ہوں کہ مثلا ایک بچڑا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوراک کا مخزن اس کی ماں ہے۔ اب اس کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے، کون سا سائنٹیفک آلہ ہے جس نے اس کو بتایا ہے کہ تیری خوراک کا مخزن تیری ماں ہے؟ وہ فوراً لپکتا ہے اپنی ماں کی طرف، جب اس کو بھوک ستاتی ہے تو فوراً اپنی خوراک کو حاصل کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے وہ ادراک کے اندر، شعور کے اندر وہ چیز ڈالنے والی وہ ذات باری تعالیٰ ہے، جس نے اس کو یہ شعور اور ادراک عطا کیا ہے کہ تمہاری خوراک یہاں ہے، تمہاری خوراک کا مخزن یہاں ہے، یہاں سے تم نے اپنی خوراک کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ کائنات کی ساری چیزیں یہ پکار کے کہہ رہی ہیں ہماری طرف غور کرو، ہمارا کوئی خالق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بھی فرمایا نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ اس کو کیسے تخلیق کیا گیا؟ والى السماء كيف رفعت، آسمان کی طرف نہیں نگاہ بلند کی کیسے کھڑا کیا گیا؟ بھائی اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، ہم تو ایک چھت نہیں کھڑی کر سکتے، 100 فٹ کی چھت بغیر ستونوں کے ہم کھڑی نہیں کر سکتے، پوری سائنس مل جائے نہیں کھڑی کر سکتی۔ وہ بھائی اتنا لمبا چوڑا آسمان ہے، اتنی مسافتوں والا بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، تو بغیر ذات باری تعالیٰ کے کس کے پاس یہ طاقت ہو سکتی ہے؟ تو یہ کائنات کی حضرت ہر چیز پکار رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی ثانی ہے، کوئی نہ کوئی کاریگر ہے، کوئی نہ کوئی۔ باقی ملحدین کے اعتراضات بے شمار ہیں، مثلا ان کا یہ بھی ایک اعتراض ہے، میں آخر یہ اعتراض کر کے اس کے حوالہ سے عرض کر کے پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض ہے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پہلے لکھ دی ہیں۔ مثلا ان کا بنیادی اعتراض ہوتا ہے کہ جب انسان، چونکہ ہمارا بحیثیت مسلمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جانتا ہے کہ یہ انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں، اس کے لیے کیا کچھ لکھنا ہے، کیا کچھ اس کی قسمت میں ہے، وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو ان کی طرف یہ اعتراض ہے اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کی دعوت کیوں ہے؟
اگر پہلے سے ہمارے لیے طے ہے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے، پھر ہم سے تقاضا کیوں نمازیں پڑھے؟ اور پھر جہنم ہمارے لیے مقدر ہے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ ہم تو بھی ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں ہمارے لیے جہنم لکھ دی گئی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ان کا یہ بنیادی اعتراض ہے۔ تو اس کے حوالے سے جواب یہ ہے کہ حضرت اللہ رب العزت کو علم ہے کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اللہ کا علم ہونا، اللہ کے پاس اس چیز کا علم ہونا، یہ اس بندے کو پابند نہیں کرتا کہ وہ جہنم کی طرف جائے۔ یعنی اللہ کو علم ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہی ہوگا، کیونکہ اس کا علم وسیع ہے، وہ کائنات کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس اللہ کا علم بندے کو مجبور نہیں کرتا کہ بندہ جو ہے وہ وہی کام کرے جو جہنمیوں کے ہیں، چونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ جس نے کام وہی کرنے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کا پہلے فیصلہ رکھ دیا۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ میں سے کوئی کہے کہ جی آپ اگر دودھ اور پانی کو مکس کریں گے اور اس میں چائے ڈالیں گے تو چائے بن جائے گی، پتی ڈالیں گے تو چائے وجود میں آ جائے گی۔ اگر اعتراض کرنے والا یہ کہے کہ جی آپ کے کہنے کی وجہ سے چائے بنی ہے، جس وجہ سے چائے بننی نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے کہ دودھ اور پانی کو ملاؤ اور اس میں پتی ڈالو تو چائے بن جائے گی، لہذا آپ کے کہنے کی وجہ سے بنی ہے بھائی، اس لیے جیسے نہیں، یہ پہلے طے تھا کہ اس نے چائے ہی بننا، اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے۔ آپ جو اجزاء ملا رہے ہیں نا، پانی اور دودھ ملا رہے ہیں، اس میں پتی ڈال رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ چائے برآمد ہوگی، کوئی اور نہیں بنے گا۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے جو جو کام کرنے ہیں آخر میں نتیجہ کیا برآمد ہوگا، وہ اپنے علم سے جانتا ہے۔ تو اس کا علم ہونا یہ بندے کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ وہی کام کرے جس کی طرف وہ رغبت رکھتا ہے۔ تو اس طرح اور بھی بے شمار اعتراضات ہیں، بہرحال وقت جو کہ اختصار طلب ہے۔ جی بالکل وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر سیر اصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اور بالکل آپ بڑی خوبصورت مثال دے رہے تھے کہ ظاہر ہے ایک چیز جب وجود میں آنی ہے تو اس کا نتیجہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے۔ کاشتکار اگر بیج بوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس سے میں چاول کا بیج بو رہا ہوں یا میں گندم کا جو بیج ہے وہ بو رہا ہوں، تو یہ بنانے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا چیز دنیا میں بھیج رہا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ اختیار بھی دیتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم نے اپنے لیے جنت کا رستہ ہموار کرنا ہے یا جہنم کا رستہ ہموار کرنا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ اگر اللہ کو پتہ ہے ہم جہنمی ہیں تو پھر ہم سے تقاضا عبادت کیوں، تو بھائی اللہ تمہیں اختیار دیتا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، بلکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت اپنی آغوش میں لے لے تم اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو ملحدین کے جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر بڑی سیر اصل گفتگو فرما رہے تھے علامہ راشد صاحب۔ اب میں آگے بڑھتے ہوئے ہمارے پینل کا حصہ بنے ہیں پروفیسر اسد علی قادری صاحب، میں ان سے ایک اور سوال لینا چاہوں گا کہ یہ جو الحاد ہے، میں بھی بات کر رہا ہوں، علامہ صاحب نے بات کی، آپ نے بھی بات کی ہے، اور بھی بہت سارے اہل علم طبقوں میں اس کے اوپر بات ہوتی ہے، تو اس کا سدباب کیا ہے؟ آخر ظاہر ہے اس کا کوئی سدباب ہوگا، اس کو ختم ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی یہ آراء سن کے، آپ کا یہ جواب سن کے تو لوگوں کو اس کے سدباب کرنے کا کوئی سلیقہ آ جائے، تو یہ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ اس کا سدباب کیا ہے۔ دیکھیں جی، بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے ینگ جنریشن میں یعنی مادیت پرستانہ جو سوچ ہے وہ عام ہو رہی ہے، اور نوجوان چاہتا ہے کہ جلد از جلد کوئی مجھے فائدہ حاصل ہو۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ نماز بھی اگر پڑھوں تو کوئی جلد رزلٹ نکلے، اگر نہیں پڑھی تو کوئی جلد رزلٹ نکلے کہ مجھے کوئی نقصان ہو، مجھے کوئی سزا مل جائے۔ اگر وہ جلد رزلٹ آ جائے گا، وہ ایسا معاملہ ہو جائے گا، تو پھر تو اس صورت میں یقیناً وہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف، الحاد کی طرف نہیں جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے نوجوانوں کو یہ باور کرانا ہے، اللہ کے وجود کا دلائل ایسے دیں، اس طریقے سے جو ہے وہ انہیں قائل کریں کہ وہ وجود باری تعالیٰ کے تصور کو بالکل جو ہے اگنور نہ کریں، وجود باری تعالیٰ کے تصور کو اپنے ذہن، دل و دماغ میں راسخ کر لیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال، ایک بہت بڑا فزکس کا ماہر تھا، اور اسے ایک جو ہے نا اتفاق سے دودھ دینے جو گھروں میں جاتے ہیں عموماً، وہ دودھ سیل کرنے والا وہاں اس کے پاس گیا، اور اس نے جب اس کے برتن میں دودھ ڈالنا چاہا تو اس نے بسم اللہ سے آغاز کیا۔ جب بسم اللہ سے آغاز کیا تو اب وہ ماہر فزکس جو ہے وہ اس نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا پڑھا ہے؟
اس نے کہا میں نے اللہ کا نام سے جو ہے نا آغاز کیا ہے، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع، تو یہ حصول برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اس نے کہا نہیں میں تو کسی اللہ کو نہیں مانتا، وہی ملحدین والی بات کہ ملحد یہ کہتا ہے کہ میں تو کسی ربوبیت کے تصور یا ربوبیت کے وجود کو سرے سے مانتا ہی نہیں، انکار کرتا ہوں۔ اب اس نے جواب یہ دیا کہ آپ اگر بالفرض آپ عقیدے پہ سچے ہوں تو پھر تو میں اور آپ برابر ہو گئے، کیونکہ رب تو ہے ہی نہیں، حساب لینے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کہ اس نے کہا ایک آپ صرف ایک اتفاق کریں، اور دوسری سمت میں اگر بالفرض رب کی ذات ہے جو کہ آپ نہیں تسلیم کرتے، آپ نہیں مان رہے، اور رب کی وہ ذات ہوگی، تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ آپ نے رب کا انکار کیا، آپ نے اللہ کے وجود کو نہیں مانا، تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب یہ جو چند الفاظ تھے، حالانکہ وہ اس کے مقابلے میں اتنا ویل ایجوکیٹڈ نہیں تھا، تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن ان کے الفاظ، اس بندے کے الفاظ اس ماہر فزکس کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئے، اور وہ اس کے بعد جو ہے پلٹا تو پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، بالکل علامہ صاحب، آپ سد باب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سد باب ہوتا ہے۔ اگر کوئی برائی ہمارے اندر جنم لیتی ہے تو ہم اس کی مذمت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کا سد باب بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا سد باب کیسے کرتے ہیں، عالم دین اس کے بارے میں بتا رہے تھے پروفیسر اسد علی قادری صاحب۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ثبوت دیا ہے۔ کہیں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہیں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہیں فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو یہ ساری دلیلیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار دلیلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ فصلیں ہیں، اس کے بعد گندم ہے، چاول ہے، پانی ہے، یہ ساری نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہم ہی نہیں بلکہ جو ملحدین ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ان احمقوں کے ذہن میں اور عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ یہ چیزیں ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ انہوں نے جہاز تو بنا دیا، اب جہاز کو وہ اڑا بھی لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ اس کو بنانے اور اس کو چلانے کا عقل ہمیں کہاں سے آیا؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، اور عقل جس منزل پہ تھی ابھی تک اسی منزل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے عشق کا ہونا ضروری ہے، جو کہ وہاں مفقود ہے۔ تو میں علامہ راشد صاحب ان سے یہ سوال لینا چاہوں گا کہ ملحدین کے معاملے میں ظاہر ہے ہم پروگرام بھی کرتے ہیں، محافل بھی ہوتی ہیں، تو علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس میں علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ظاہر ہے اگر علماء نہیں اس میں سٹیپ لیں گے، علماء نہیں اس کی مذمت اور سد باب کریں گے، تو پھر اور کوئی نہیں کرے گا۔ تو علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ذرا ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، اللہ رب العزت نے بھی قرآن حکیم کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھنے کے بارے میں۔ اہل ذکر سے مراد علماء ہی ہے، جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے انبیاء کا وارث جو ہے وہ گردانا ہے۔ علماء کی ذمہ داری اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ پہلے خود جو ہے وہ ان چیزوں کا مطالعہ کریں۔ یہ معذرت کے ساتھ آج ہمارے ہاں بہت سے علماء ایسے ہیں جن کو خود ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ علماء خود ان جو ہے وہ ٹاپکس کے اوپر گفتگو کریں، خود ان سے نالج حاصل کریں، اور خود اپنے آپ کو اس تیار کریں، اس کے متعلق تیار کریں کہ وہ ان اعتراضات کے جوابات جو ہے وہ تسلی بخش دے سکیں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری علماء کی کہ خود کو ٹرین کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹرین یافتہ علماء کرام ہیں، جن کو ان کے دلائل اور ان کے اعتراضات کا رد کرنا آتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ٹریننگ سیشن رکھیں، سیمینارز مقرر کریں، اور سیمینارز کے اندر لوگوں کو وجود باری تعالیٰ جیسے بے شمار ایسے اعتراضات جو ملحدین کی جانب سے کیے جاتے ہیں ان کے تسلی بخش جوابات دیں، تاکہ جن کے اندر یہ اکثر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نوجوان ادھر بڑھتا جا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے نوجوان کو جواب نہیں مل رہا۔ جب نوجوان کی تسلی ہو جائے گی، اس کو تسلی بخش کہیں سے جواب مل جائے گا، تو پھر اس کی طرف نہیں بڑھے گا۔
پھر وہ میں اس کی مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. میں چند دن پہلے ایک دوست ہے ان سے ملاقات ہوئی, پہلی میری ملاقات تھی. اب وہ اس فکر کے اندر مبتلا ہو چکے تھے, الحاد کی فکر کے اندر, اور مجھے انہوں نے ملتے سار پہلے جو انہوں نے الفاظ کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے علماء سے بڑی سخت نفرت ہے. اب میں بڑا چونک سا گیا کہ علماء سے تو محبت کرنے کا اسلام نے درس دیا, اس کو نفرت نہ جانے کیوں. میں نے سبب پوچھا, سبب پوچھنے پہ پتہ چلا کہ وہ اس کا المیہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرے اندر کچھ اعتراضات ہیں, سوالات ہیں میرے جو مجھے مضطرب کیے ہوئے ہیں. میں جب ان اعتراضات کو, ان سوالات کو اٹھاتا ہوں, کسی سے پوچھتا ہوں عالم دین سے, تو الٹا مجھ پہ کفر کے فتوے صادر کرتے ہیں, میرے سوالات کے جواب نہیں دیتے. تو اب خود بتائیے میں ان علماء سے محبت کروں یا نفرت کروں؟ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, میرے اعتراضات کے جوابات کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ ایک مجھے اس دن جو ہے وہ میں چونک اٹھا کہ واقعی ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس طرف کیوں جا رہا ہے, کیونکہ ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے جا رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, وہ یونیورسٹیز اور کالجز کو دیکھتے ہیں, وہاں ایسے لوگ ہیں جو الحاد کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو مائل کر رہے ہیں. ہمارے دینی طبقات کے اندر, مذہبی طبقات کے اندر بہت کم لوگ ہیں, خال خال ہیں, اللہ کرے ایسے ہیں بھی جو اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن بہت خال خال ہیں, کم لوگ ہیں. وہ اس پہ وہ ان کو جوابات نہیں مل پاتے تو اس کی طرف راہ لیتے ہیں. تو علماء کو چاہیے پہلے خود ٹریننگ حاصل کریں, پھر جو ٹرین یافتہ علماء ہیں وہ سیمینارز کا انعقاد کریں, کانفرنسز کا انعقاد کریں, اور پھر سب سے بڑی چیز اپنے ہر خطبہ جمعہ میں جو عام عوام سنتی ہے, اسی طرح اپنا ہر لیکچر اور خطاب جو محافل کے اندر ہوتا ہے ان کو سنجیدگی سے لیں. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جو جمعہ پڑھانے آتا ہے وہ اپنا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل پورا کر کے, پیریڈ پورا کر کے چلتا بنتا ہے. جو محفل پہ آتا ہے بجائے اس کے کہ عوام کی رہنمائی کرے, وہ 2-4 شعر سناتا ہے, اچھے واقعات پڑھتا ہے اور چلتا بنتا ہے. تو یہ فکر جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے, اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ کم از کم عوام کو بھی چاہیے کہ ایسی علماء کو اپنے پروگرامز کے اندر دعوت دیں اور بلائیں جو صحیح دین اسلام کی تصویر ان کے سامنے پیش کریں, اور ایسے علماء سے اجتناب کیا جائے جو محض وقت ضائع کرتے ہیں قوم کا. وہ حضور صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے فرمان یاد آ رہا ہے, آپ فرماتے تھے کہ اگر کسی واعظ نے 5 منٹ گفتگو کی ہے نا اور اس کے سامنے 100 بندہ سننے والا ہے, تو اس نے 5 منٹ کے اندر کوئی پیغام نہیں دیا, لا یعنی قسم کی گفتگو کی ہے, تو اس نے 5 منٹ نہیں ضائع کیے, اس نے 500 منٹ ضائع کیے. اس کے سامنے 100 بندہ بیٹھا ہے, ہر ایک کے 5-5 منٹ اس نے ضائع کیے. اور اگر یہ ہماری فکر ہو نا کہ جو ہم علماء بلاتے ہیں, جن سے ہم واعظ سنتے ہیں, وہ ایسے ہوں جو علم کے ساتھ مبرہ نہ ہوں بلکہ وہ علم کا جو ہے وہ شاہکار ہوں, جن کے پاس علم ہو, جن کے پاس دلائل ہوں, اور جب ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعتراضات جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے نظر آئیں گے. تو عوام کی بھی, جہاں علماء کی ذمہ داری ہے وہاں عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ کم از کم ایسے علماء کا انتخاب کیا جائے اپنی محفل کے اندر جو ان چیزوں پہ دسترس رکھتے ہوں. اور پھر علماء کو بالخصوص اپنے اندر یہ ایک حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ ملحدین یا نوجوان طبقے کے مسائل سنیں اور سن کر ان کو ایڈریس کریں, ان کے جوابات دیں. اگر ہم ان نوجوان طبقوں کے سوال نہیں سنیں گے نا, ان کے اندر جو کنفیوژن ہے, جو اضطراب ہے, اس کو اضطراب کو حل کرنے کی علماء اگر کوشش نہیں کریں گے وہ کسی اور سے پوچھیں گے. اگر وہیں سے کچھ ان کو تھوڑی سی تسلی ہوگی نا وقتی طور پر بھی, وہ وہیں چلے جائیں گے, ہم سے نکل جائیں گے. دین ہم سے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام سے نکل جائیں گے. تو علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری آج یہ ہے کہ نوجوان طبقے کو ایڈریس کریں, نوجوان کو سنیں, اس کے اعتراضات سنیں, اس کے سوالات سنیں, اور پھر ان کے جوابات اگر خود نہیں دے سکتا کسی اہل علم کی طرف رہنمائی کرے, تاکہ نوجوان طبقہ اس کے بڑھتے ہوئے رجحانات کی طرف جو ہے اس کا میلان کم ہو جائے. بالکل صحیح ہے, بڑی خوبصورت آراء آپ دے رہے تھے اور علماء کو ان کی ذمہ داریاں یاد کروا رہے تھے اور ان کو بیدار کروا رہے تھے اور ان کے نیاخانہ دل کے اوپر دستک دے رہے تھے اور بڑی درد مندی کے ساتھ علماء کے ساتھ شکوہ کر رہے تھے علامہ راشد صاحب. اور یہ بلا شبہ آپ لوگ بھی اتفاق کریں گے, میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ علماء اپنی پوری ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے. میں سب علماء کی بات نہیں کر رہا, کچھ خانقاہیں, کچھ آستانے ایسے ہیں جہاں سے خیر کا پیغام نکل رہا ہے. بھیرا شریف ہے, اس میں ہے, سیال شریف ہے, اس کے علاوہ بے شمار آستانے ہیں جہاں سے خیر کا پیغام جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے. ان چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے, لیکن میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قصہ گوئیوں کا سہارا لیتے ہوئے سروں کے بل پہ لوگوں کے جذبات گرما رہے ہیں. ہمارا نوجوان طبقہ بھی جو ہے وہ ایسے علماء کا انتخاب کرتا ہے جن کی سر اچھی ہے, جن کا راگ اچھا ہے, لیکن وہاں سے خیر کی بات ان کو نہیں ملتی. اور وہ علماء جو دین کو بیچ رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن کا صریح حکم ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا,
کہ ہماری آیات کو تھوڑے سے ثمن کے عوض جو ہے وہ بیچنا نہ شروع کر دینا، بلکہ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو سبق ہے وہ دیتے رہنا۔ تو بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، یہاں وقت تو ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اہلی آنے منڈی بہاؤالدین کے لیے خوشخبری، صحت بخش پانی کا حصول اب آپ کے گھر کی دہلیز پر، اور نہر کنارے ہینڈ پمپس اور سادہ فلٹرڈ واٹر کی نام نہاد طفل تسلیوں سے ہو جائیں آزاد، کیونکہ اب زم واٹر لایا ہے ضلع منڈی بہاؤالدین میں منرلائز واٹر، جس کا دعویٰ ہے کہ بیماریوں کے خلاف جنگ۔ زم کے سنگ زم واٹر کو جدید آٹومیٹک RO سسٹم کے ذریعے 6 مختلف مراحل کے فلٹریشن پروسیس سے تیار کیا جاتا ہے، جو باریک سے باریک ایسے پارٹیکلز کو بھی باہر نکال کر خالص پانی تیار کرتا ہے جن کو ظاہری آنکھ دیکھنے سے بھی قاصر ہے۔ پھر اس کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیلشیم، میگنیشیم اور سوڈیم کے علاوہ اینٹی اسکیل جیسے حلال منرلز کو ایڈ کیا جاتا ہے، اور الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے تمام بیکٹیریا سے پاک کر کے سیل بند کر کے اپنے معزز صارفین تک 500 ml، 1500 ml اور 19 لیٹر کی دیدہ زیب پیکنگ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زم واٹر 400 ml کی خصوصی پیکنگ میں بھی دستیاب ہے، جو صرف اور صرف خانہ خدا میں عبادت گزاروں کی فی سبیل اللہ خدمت کے لیے بنائی گئی۔ قریبی مساجد میں نماز جمعہ کے مبارک موقع پر مفت خدمت کا موقع فراہم کرنے کے لیے زم واٹر سے رابطہ کریں۔ رابطہ نمبر 0331607400۔ میرج ہالز اور ہول سیل ڈیلرز کے لیے خصوصی پیکیجز اویلیبل ہیں، ہوم ڈیلیوری کی سہولت دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے درج ذیل موبائل نمبر اور پتہ پر رابطہ فرمائیں۔ رانا عبدالرزاق پلازا شوگر مل روڈ، براستہ عیدگاہ، منڈی بہاؤالدین۔ منڈی بہاؤالدین کے لیے موبائل نمبر 0331630740۔ حالیہ کے لیے موبائل نمبر 034069111307۔ ای میل۔ آج ہی زم گھر لائیں، کیونکہ زم زندگی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ بریک سے پہلے بات چل رہی تھی علماء کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، کہ یہ علماء کی ذمہ داریاں ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو حقیقی راہ دکھانی ہے اور الحاد سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ تو وارثوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اسلاف ہیں، اکابرین ہیں، یا اپنے جو بڑے ہیں، ان کے مشن کو، ان کے ویژن کو صحیح معنوں میں آگے چلانا یہ علماء کی ہی ذمہ داری ہے۔ تو میں پروفیسر اسد علی قادری صاحب جو ہمارے پینل کا حصہ ہیں، میں ان سے ایک یہ سوال لینا چاہوں گا جو میں شروع میں لینا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان جو طبقہ ہے سر، اس میں الحاد کے بڑھتے ہوئے جو اسباب ہیں اور جو وجوہات ہیں یہ ہیں کیا؟ یعنی کون سے وہ آلات ہیں، کون سے انسٹرومنٹس ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ نوجوان اس الحادیت کی طرف جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ مائل ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں ضرور فرمائیے گا۔ جی، وجوہات بے شمار وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ نوجوان طبقہ یا ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ دین سے دور ہو رہی ہے، اور پھر ربوبیت کا جو تصور ہے وہ سرے سے ہی اس کا انکار کیے جا رہی ہے۔ اور سب سے بیسک وجہ تو ایسے ڈسکس پہلے کافی سیر اصل ہو چکی کہ علماء کو چاہیے کہ بریف کریں، اور دوسری چیز کہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، ساتھ مسلم پیرنٹس جو مسلمان والدین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی جو ہے فکر کریں کہ ہماری اولاد ہمارے نظریات پہ قائم رہے۔ تو بیسیکلی انہیں بھی بنیادی طور پر تربیت دیتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں سختی سے بھی آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ بچوں کو نماز پڑھاؤ۔ اب اگر یہ بنیادی تربیت والدین کرتے جائیں گے تو وہ کبھی بھی راہ راست سے ڈگمگائیں گے نہیں، وہ کبھی بھی الحادی فکر کی طرف جو ہے وہ گامزن نہیں ہوں گے۔ اور نوجوان کیوں جا رہا ہے؟ وہ بیسک وجہ ہی یہ ہے کہ نوجوان آزاد منش ہوتے ہیں۔ جوانی ایسی چیز ہے کہ جس میں وہ کسی قید، کسی ایسے تصور کو ماننے کے لیے تیار نہیں جس میں کوئی انہیں پابند کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا سجن المومن والجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے تو قید خانہ ہے۔ قید خانہ سے مراد یہ ہے کہ اب اسے بہت ساری ایسی جو نفسانی خواہشات ہیں ان پہ دین پر عمل کی وجہ سے، دینی فکر کی وجہ سے
انہیں اس سے رکنا پڑے گا، اس کی طرف جو ہے وہ اسے نہیں جانا ہوگا. کیوں؟ اس کے دین کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ چیز جو ہے اس پہ لازم کی گئی ہے. اور نوجوان جن چیزوں کی طرف جانا چاہتا ہے وہ دین اسے جو ہے وہ روک رہا ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے، وہ کہتا ہے اب ساری یہ حدیں جو ہے وہ پار ہو جائیں اور مجھ سے یہ حدیں ہٹا دی جائیں اور میں اپنی منمانی کرتا پھروں، اپنے طور طریقوں سے جو ہے وہ زندگی گزاروں، کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات آپ نے بھی کی ہے کہ نوجوان نسل کو بر وقت لگام ڈالی جائے، اور یہ مسلم پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان بتائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بتائیں. اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے اور آپ کا جو بچہ ہے، آپ کی اولاد جو ہے وہ جوان ہو جائے، اور جوانی کے عالم میں اولاد کو صحیح راستے کی طرف مائل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو علامہ صاحب بڑی خوبصورت رائے پیش کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی اس بات کی طرف جو ہے وہ راغب کریں کہ اللہ تعالیٰ کا مشن اور اللہ تعالیٰ کا ویژن وہ سب سے پہلے ہے، باقی سارے کام بعد میں ہیں. اور جو اپنی اولاد کے رزق کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں پریشان ہو کر اپنی اولاد کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رزق دینے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. اور ساتھ حضور کا ایک فرمان، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ اولاد کو بچپن سے ہی یا جوانی سے ہی دین کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. حضور نے فرمایا تھا نا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں باقاعدہ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو. تو ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو نعوذ باللہ ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے، ہم میں سے کتنوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اپنے بچے کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے حدیث میں، لیکن اگر اس کو پازیٹیو وے میں دیکھیں تو اس کے پیچھے جو لاجک اور حکمت کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ بچہ 10 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو جہاں پہ آپ لگانا چاہیں وہ لگ سکتا ہے. تو بڑی خوبصورت انداز سے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی الحاد کے جو اسباب ہیں اور جو وجوہات ہیں ان کے اوپر بات کر رہے تھے. میرے سیشن کا آخری سوال علامہ راشد صاحب ان سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سر نظام تعلیم ہے، ظاہر ہے حکومت ہمیں کتابیں مہیا کر رہی ہے، ہمارا نظام تعلیم ہے، ہمارے اسکول ہیں، ہمارے کالجز ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، تو ان کے اندر کیسے ہم جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو اس بات کا تعارف کراتے ہوئے اور اس بیماری اور اس برائی کا تدارک کر سکتے ہیں؟ یعنی میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نظام تعلیم کے ذریعے ہم اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں؟ جی احسن صاحب، نظام تعلیم ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے قومیں بنتی ہیں، قومیں پنپتی ہیں. یہ نظام جو تعلیم کا ہے یہ شعور دیتا ہے، یہ بندوں کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ کہاں جانا ہے، منزل کون سی ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے، گول کیا ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے طرق بتاتا ہے. نظام تعلیم ہمارا مثبت ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں 3 قسم کے اور 3 طبقاتی نظام کے اندر ہم منقسم ہیں. ایک وہ نظام ہے جو عام مڈل کلاس طبقے کے لیے ہے، ایک نظام وہ ہے جو غریب طبقے کے لیے ہے، تیسرا نظام تعلیم ہمارا وہ ہے جو لگژری لائف سٹائل جن کا ہے ان کے لیے ہے. اور جب تک یہ نظام تعلیم ہمارا جو ہے یہ ایک نہیں ہوگا، اس کے اوپر کام نہیں ہوگا، تب تک یہ الحاد کیا ایسے بہت سارے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے رہیں گے اور لے رہے ہیں. اور اس کی بہت ساری امثلہ اپنے معاشرے سے پیش کر سکتے ہیں. سب سے بنیادی چیز یہ جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم ایک جیسا ہو، وہ مدارس کا چاہے ہو، کالجز کا ہو، یونیورسٹیز کا ہو، پرائیویٹ سکولز ہوں یا سرکاری سکولز ہوں، جو بھی انسٹیٹیوشن ہوں، ایک نصاب تعلیم ہو. جب ایک نصاب تعلیم ہوگا، 1 کیریکولم کے انڈر جب آپ آئیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اپنی موتا مر جائیں گی. یعنی جب ایک گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کمیٹی کے ذریعے نصاب جو ہے وہ مرتب کرے گی تو ظاہری بات ہے اس میں نصاب کے اندر وہ ایسی چیزیں لائے گی جو دین اسلام کے متقاضی ہیں، کیونکہ یہ مملکت مسلمان کو کیونکہ یہ مملکت اسلامیہ اسلام کے نام پہ موجود کے اندر آئی ہے. اور اس کے اندر اس کے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ قرارداد مقاصد ہے، اور قرارداد مقاصد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں آئے گی. تو اگر ہمارا نظام تعلیم دیکھیں
تو اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اصلاح طلب ہیں، جن کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمارے مملکت اسلامیہ کے حکمرانوں کو چاہیے، اگرچہ ہم اس کو اب مملکت اسلامیہ تو کہتے ہیں لیکن اب یہ نام کا ہی مسلمان مملکت رہ گئی ہے، اور جب ہم عمل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم بہت کوسوں جو ہے وہ دور ہیں اس سے، لیکن پھر بھی حکومت وقت کو سب سے پہلا سٹیپ لینا چاہیے کہ اپنے نظام تعلیم کو درست کریں، اور پھر بالخصوص ایسے مضامین اس کے اندر شامل کیے جائیں جن مضامین کے ذریعے اس قسم کی فکر کی آپ جاری کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو، اور ان اعتراضات کے تسلی بخش جوابات جو ہے وہ دیے جائیں، تاکہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس بڑھتے ہوئے رجحان کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ اپنے پروردگار کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے۔ جہاں ہم سائنس کے مضامین رکھ سکتے ہیں، فزکس کے مضامین رکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر کے مضامین رکھ سکتے ہیں، بے شمار ایسی لایعنی چیزیں رکھ سکتے ہیں جن کا تعلق نہیں ہوتا۔ بہت سے ہمارے نصاب کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ اگر دیکھیں نا، اپنا انگلش لٹریچر دیکھیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے معاشرے کی عکاسی کرتے، لیکن یہاں تو مسٹر چپس پڑھایا جاتا ہے، یہاں تو بہت ساری ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جس کا نہ لٹریچر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اتنا، اور نہ ہی ہمارے علم کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جب ایسی چیزیں ہمارے اندر گھسیڑی جا چکی ہیں تو کیا الحاد کے اوپر رد الحاد کے لیے کیا ایسی کوششیں نہیں کی جا سکتی؟ کیا ایسے سبجیکٹس وہاں جو ہے ان کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا جس سے نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جڑے، دین اسلام کے ساتھ جڑے، اور اپنے جو ہے وہ اکابرین کے ساتھ جڑے؟ اس لیے امت وقت کے لیے چاہیے، اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے، اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ کیریکولم کے اندر تبدیلیاں لائیں اور ایسے مضامین رکھیں جو رد الحاد پہ مبنی ہوں، جو الحاد کا کلا کما کرنے والے ہوں، اور جو نوجوان طبقے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے والے ہوں۔ جب یہ ملکی سطح پہ، انتظامی سطح پہ یہ کام شروع ہوگا، پھر اس کے ثمرات ہم عام و خاص جو ہے وہ دیکھنے کو ضرور ملیں گے۔ بالکل صحیح ہے، بہت خوبصورت آراء سے نواز رہے تھے علامہ راشد صاحب، اور نظام تعلیم کے ذریعے کس طرح الحادیت کے اوپر قابو ڈالا جا سکتا ہے، اور کس طرح ملحدین کو جو ہے وہ خاموش کروایا جا سکتا ہے۔ نظام تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے نوجوان نسل جو ہے اس کو آٹومیٹکلی ہم راہ راست پہ لے کے آ سکتے ہیں، اور نظام تعلیم میں جہاں پہ علامہ صاحب بڑی خوبصورت رائے دے رہے تھے کہ مسٹر چپس کو اگر نکال کے اس کی جگہ پہ اسلامی جو ہیروز ہیں، ہمارے محمد بن قاسم ہیں، نور الدین زنگی ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، سلطان شمس الدین التمش ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جو اسلامی ہیروز ہیں، ان کی زندگیوں اور ان کے جو مارکے ہیں ان کو شامل کیا جائے تو ہمارا جو بچہ ہے، نوجوان نسل ہے، وہ ان کو پڑھے گی، اس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ ہمارے ہیروز نے جو کردار ادا کیے ہیں، اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں تو ہم بھی تاریخ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے آج محمد بن قاسم کو، صلاح الدین ایوبی کو، نور الدین زنگی کو، سلطان شمس الدین التمش، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے ہیرو ہیں جن کو یاد کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے ان کی جو خداداد صلاحیتیں تھیں اور جو ان کا جذبہ ایمانی تھا وہ کار فرما ہے۔ تو نظام تعلیم کے ذریعے ہی یہ بات ممکن ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے پیغام رحمت نشریات، یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ مصطفیٰ آباد اور ادارہ معارف القرآن کشمیر کالونی کراچی، اور اس کے ساتھ زم منرل واٹر جو ہے خوبصورت پانی کا ایک ادارہ ہے، شفاف اور صاف پانی جو مہیا کرتا ہے، یہ ان تینوں اداروں کے اشتراک سے یہ جو پروگرام ہے اس کو ہم لا رہے ہیں۔ تو ان تینوں کے تعاون سے ہم نے اس پروگرام کو منعقد کیا۔ اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔